अलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद ख़ान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने गामदी साहब की एक बहुत बड़ी इल्मी जहालत, बहुत बड़ी गलती लेकर आया हूँ। आप इसे जहालत कह लें या इसे जानबूझ के उनका हक से गुरेज कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें उन्होंने एक सही हदीस को मुरसल कहा और उसके बाद फिर उन्होंने उसको मुरसल सहाबा कहा, जबकि वो हदीस ना मुरसल है ना मुरसल सहाबा है। और फिर उसके बाद जिस बात का मुझे बहुत दुख हुआ वो ये था कि जिस मौक़िफ़ पे गांधी साहब खड़े हैं, जितने भी दुनिया के मुतासिब ओरिएंटलिस्ट हैं, मुस्तशरिकीन हैं, वो सारे के सारे इसी मौक़िफ़ पर ही खड़े हैं। और गांधी साहब ने ये बात कह के उनके मौक़िफ़ को तक़वियत पहुंचाई है, उनके मौक़िफ़ को उन्होंने मजबूत किया है। लें, आप सुने पहले और उसके बाद फिर हम इस पे तबसरा करते हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अन्नहा कालत, उन्होंने ये बताया। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये एक मुरसल रवायत है। मुरसल रवायत का मतलब क्या है कि सहाबाए किराम में से कोई शख्स रवायत बयान कर रहा है, रवायत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन वो मरफू नहीं हुई। यानी इस तरह नहीं बयान की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ मौके पर ये बात कही और मैं उस वक्त मौजूद था। इस तरह की कोई सराहत उसमें नहीं होती। यहाँ तक कि अन कह के भी वो बात आपसे नहीं बयान की गई होती, बल्कि कोई सहाबी वाक़े को इस तरह बयान कर देता है कि जैसे कि सीगाए गायब में वो बात बयान की जा रही है। ठीक, तो ये मरासील सहाबा में से है। ले नाज़रीन, यहाँ गामदी साहब एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा बहतान, बहुत बड़ी इल्मी खयानत, धोखा दही और उम्मत को गुमराह करने के जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। आप पूछेंगे कि वो कैसे? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गामदी साहब एक सही रवायत को मुरसल कह रहे हैं, एक सही रवायत को, मुत्तसिल रवायत को गामदी साहब मुरसल कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं मुरसल? उनका बयान आप थोड़ा सा पीछे करिए और फिर सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। पहले मेरी बात को सुन लें और उसके बाद थोड़ा सा कैसेट को पीछे करके वीडियो को फिर दोबारा सुनिए। आपको पता चलेगा कि गामदी साहब यहाँ कितना टेक्निकल झूठ बोल रहे हैं और कितने टेक्निकल तरीके से अपने ऑडियंस को इस रिवायत से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे रिवायत के मतन से कोई इशू नहीं है, मतन पे एतराज़ करते, लेकिन मसला यह है कि आप धोखा तो ना दें अवाम को, आप अपने ऑडियंस को धोखा तो ना दें, आप झूठ तो ना बोलें, आप ख़यानत के मुर्तकिब तो ना हो, आप पता नहीं किन किन बातों के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं जनाब गामदी साहब, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा कालत, इतनी बात उन्होंने की। उसके बाद कहते हैं इससे ये वाज़ेह हो गया कि ये एक मुरसल रिवायत है। और आगे हसन इलियास साहब बैठे हुए हैं, कहते हैं मुरसल, यानी जैसे प्लानिंग करके आए हैं कि हमने मुरसल पे फोकस करना है और मैं जब मुरसल कहूँगा तो तुमने भी आगे से मुरसल रख देना है। यानी प्लानिंग के तहत वो आगे हसन इलियास साहब कहते हैं मुरसल, यानी बड़ा वो हैरतमंद हो रहे हैं, हैरतज़दा हो रहे हैं कि एक मुरसल रिवायत जो है वो बुखारी में आ गई है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं गामदी साहब, ये गामदी साहब के अल्फाज आपके सामने बोल रहा हूँ। मुरसल रिवायत का मतलब ये है कि सहाबा किराम में से कोई शख्स रिवायत बयान कर रहा है, रिवायत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन वो मरफू नहीं हुई, यानी इस तरह नहीं बयान हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला मौका पर यह बात कही और मैं उस वक़्त मौजूद था। इस तरह की कोई सराहत उसमें नहीं हुई। यहाँ तक कि अन कहकर भी वो बात आपसे बयान नहीं की गई, बल्कि कोई सहाबी वाक़े को इस तरह बयान कर देता है कि जैसे कि सीगाए गायब में वो बात बयान की जा रही हो।
ہاں جی یہ دھوکہ ہے، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں مرسل روایت کی، یہ جو تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف نہیں ہے، یہ غلط تعریف کر رہے ہیں۔ مرسل روایت اس کو نہیں کہتے، مرسل روایت اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو مرسل روایت کی بتا دیتا ہوں وضاحت، اٹھائیں دیکھیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، دیگر محدثین نے کیا کہا ہے۔ اب جو غامدی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں جناب حسن الیاس صاحب، وہ تو ملی ہوئی ہیں، وہ تو ملے ہوئے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ کتی چوروں نے رلی ہے، تو وہ غامدی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ بھی نہیں آگے کویسچن کر رہے کہ جناب یہ جو ہے یہ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، غلط کیوں بول رہے ہیں آپ۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک تابعی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہو، مرسل اس کو کہتے ہیں۔ جہاں ایک تابعی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اور جب تابعی یہ بات کہتا ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ تابعی اس نے زمانہ نہیں پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی روایت کو مرسل کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایسی روایت مرسل ہے۔ لیکن جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ مرسل نہیں ہے۔ غامدی صاحب مرسل کہہ کے آڈینس کا دھیان مرسل روایت کی طرف بٹا دیا، اور اس کے بعد جو تعریف بیان کی وہ کسی اور طرح کی حدیث کی تعریف ہے، اور وہ کیسے اینڈ پہ جب آخر میں آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا دوبارہ کیسٹ کو، ویڈیو کو پیچھے کر کے۔ کہتے ہیں جب ساری تعریف بیان کر لیتے ہیں نا تو پھر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی وہ بات بیان کی جا رہی ہو تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ دیکھیے یہاں فرق دیکھیے، مرسل روایت اور ہے، مراسیل صحابہ اور ہے، بالکل فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے مرسل روایت میں اور مراسیل صحابہ میں، ان دونوں روایتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جو تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہا ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے دیکھا۔ اور مراسیل صحابہ میں ہے کہ ایسا صحابی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہا ہو اور اس نے وہ وقت نہ پایا ہوا ہو، یعنی یا تو درمیان سے وہ کسی صحابی کو مس کر رہا ہے، جیسے یوں سمجھیے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہجرت سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، تو بالکل یہ ہجرت سے پہلے کا اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو یہ مرسل روایت ہے، کیونکہ وہ تو ہجرت سے پہلے تھے ہی نہیں، تو وہ کیسے، ہاں وہ بتائیں کہ فلاں صحابی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان صحابی سے سنا، تو جب وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب یہ فرما رہے تھے، تو اب وہ تو چونکہ اس کو تھا ہی نہیں وہاں پہ، صاف پتہ چل گیا کہ اس کو وہ زمانہ نہیں ملا، تو یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہیں گے مراسیل صحابہ، اس کو کیا کہیں گے، مراسیل صحابہ۔ اور جس طریقے سے غامدی صاحب نے پہلے کہا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے، وہ ایک تابعی جو ہوتا ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے غامدی صاحب کیسے گڈ مڈ کر رہے ہیں، مرسل مراسیل صحابہ، پہلے مرسل کہہ دیا، ساری سامعین کی توجہ مرسل کی طرف ہو گئی، پھر چپکے سے پتلی گلی سے نکل گئے مراسیل صحابہ، ایسے کر کے بالکل پتلی، تاکہ جو لوگوں کی توجہ ہے وہ کس بات پہ رہے، مرسل پہ۔ اب حسن الیاس صاحب یہاں آگے جو ٹوٹ بٹوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن الیاس صاحب نہیں آگے سے کہہ سکتے کہ غامدی صاحب پہلے آپ نے مرسل کہا، اب آپ مراسیل صحابہ کہہ رہے ہیں، تو مرسل روایت تو اور ہوتی ہے، مراسیل صحابہ اور ہوتے ہیں، تو آپ یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں آڈینس کو، کیا خیانت کر رہے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ یہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بالکل بنتا تھا۔ تو یہاں حسن الیاس صاحب بھی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لے ناظرین، آپ نے سن لیا کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ایک صحیح اور متصل روایت کو وہ مرسل کہہ رہے تھے پہلے، اور پھر اسے مرسل صحابہ کہہ رہے تھے، اور آپ نے اس پر میرا تبصرہ بھی سن لیا۔ تو اب جو ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہی موقف جو ہے جو دنیا کے
متعصبین ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعصب رکھنے والے اورینٹلسٹ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی لیکن چن چن کے انہوں نے سیرت میں سے وہ باتیں کی کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی، جھوٹ باندھے، تہمتیں لگائیں. تو وہ جو موقف رکھ رہے ہیں غامدی صاحب کا اور ان کا ایک ہی موقف ہے، غامدی صاحب اور وہ ایک ہی پلڑے میں نظر آ رہے ہیں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ان کا موقف ہے یہ کس بندے کے مطابق ہے. اکثر متعصبین، مستشرقین، اورینٹلسٹ جو ہیں ان کا یہی موقف ہے، لیکن میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک بندہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. اس بندے کا نام ہے یہ ہارٹوگ ہرشفیلڈ، یہ اس بندے کا نام ہے. اور اس بندے کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے نیو ریسرچ انٹو دا کمپوزیشن اینڈ ایگزیجیسس آف دا قرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر جو تنقیدیں ہوئیں پہلے، وہ نئے سرے سے ان تنقیدوں کو وہ کر رہا ہے کہ ان کے اوپر نئے سرے سے ریسرچ کر رہا ہے کہ پچھلی جو تنقیدیں متعصبین نے کی وہ تو اتنے ہائی لیول کی نہیں تھیں. یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ اس سے بھی ہائی لیول کی تنقیدیں کر رہا ہے، نیو ریسرچ. اچھا، یہ اس کتاب کے 18 نمبر جو پیج ہے اس کے اوپر جو سورہ علق ہے اس پر بحث کرتا ہے اور کیا کہتا ہے. اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت جو بخاری شریف میں باب بد الوحی کے بارے میں آئی، جو غامدی صاحب یعنی کہ اپنی ویڈیو میں اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. These verses from the first part of a chapter of the Quran, which according to the unanimous verdict of the traditionists، وہ کہتا ہے کہ یہ جو 5 آیتیں پہلی اقرا کی ہیں یہ جمہور علماء احادیث جو ہیں، جمہور محدثین جو ہیں، علماء سیرت، علماء تاریخ، ان کے نزدیک یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ کہتا ہے از دا فرسٹ پروفیٹک اٹرنس آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے. اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نو ریئل ہسٹورک پروف، کہتا ہے اس بات کا کوئی ہسٹورک پروف نہیں ہے. however exist for it and the truth is only vouched for by the prophet himself، کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا انہوں نے فرمایا، تو ایک یہی پروف ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹورک پروف نہیں ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینڈ آن ہز اتھارٹی بائی عائشہ ہز سیکنڈ وائف، یہ تیسری بیوی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، لیکن اس کو پتہ نہیں اس لیے یہ سیکنڈ وائف کہہ رہے. کہتا ہے اینڈ آن ہز اتھارٹی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی پر یا ان کی روایت پر، بائی عائشہ ہز سیکنڈ وائف ہو واز ناٹ بورن ایٹ دیٹ ٹائم، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، ہو واز ناٹ بورن ایٹ ٹائم، جو اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، موجود نہیں تھی. جی ہاں، اس بندے کا، ہارٹوگ ہرشفیلڈ کی، اس بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. اور مرسل روایت اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ، یعنی مراسیل صحابہ میں بات کر رہا ہوں، کہ اس روایت کو کہتے ہیں مرسل. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو تابعی نے کہہ دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر رہا ہوں، تو درمیان میں صحابی ہے ہی نہیں، وہ تو مرسل ہو گئی. وہ تو بالکل ہی غلط ہے نا کہ جو غامدی صاحب نے کہا یہ مرسل روایت. بعد میں اینڈ میں انہوں نے کہہ دیا مراسیل صحابہ میں سے. تو مراسیل صحابہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی وہ واقعہ بیان کر رہا ہو اور جس وقت کا وہ بیان کر رہا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے who was not born at that time، جو اس وقت موجود نہیں تھی. یعنی ہارٹوگ ہرشفیلڈ بھی اس کو مراسیل صحابہ کہہ رہا ہے، اس کی انگلش میں بات کا یہی مطلب ہے. اور علامہ غامدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو مراسیل صحابہ اس روایت کو کہہ رہے ہیں. یعنی ہارٹوگ ہرشفیلڈ اور غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب ایک ہی پیج پہ آ گئے دونوں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ حساب ہو گیا کہ غامدی صاحب اپنی ویڈیو سے، اپنے افکارات سے، اپنے موقف سے غیروں کو، مستشرقین کو، اورینٹلسٹ کو فائدہ پہنچانے لگ پڑے. کہتا ہے فرام دیئر نیریٹو
which was written down many years afterward. کہتے ہیں کہ وہ جو نریٹو تھا وہ احادیث تھیں وہ بہت عرصہ بعد ان کو لکھا گیا. کہتا ہے we must assume that no other person was present. کہتا ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا. when محمد صلی اللہ علیہ وسلم proclaimed his first revelation, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی جو وحی تھی وہ اس کا جو آپ نے پہلی وحی جو تھی آپ پر نازل ہوئی اس وقت اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا, حضرت عائشہ بھی موجود نہیں تھیں, کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو یہ اس طرح کر کے وہ اس واقعے کو جھٹلا رہا ہے. ایک وہ جھٹلا رہا ہے اس واقعے کو, ایک غامدی صاحب اس واقعے کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ وہ تو اغیار ہیں, وہ تو جھٹلائیں, ان کا تو کام ہی جھٹلانا ہے. وہ تو 1400 سال سے اس واقعے کو جھٹلا رہے ہیں. آج تک کسی مسلمان جو ہے محدث نے, کسی مسلمان سکالر نے, کسی مسلمان ریسرچر نے, محقق نے اس واقعے کو, اس حدیث کو نہیں جھٹلایا. یہ توفیق ہوئی تو یہ غامدی صاحب کو ہی ہوئی, یہ جرت کی تو غامدی صاحب نے ہی جرت کی, اور اس کے علاوہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی. تو یہی ہمارا غامدی صاحب کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہمیں شکوہ ہے اس بات کا. لے ناظرین, آپ نے یہاں پہ غامدی صاحب کا بھی موقف سن لیا, اور آپ نے یہاں پہ ہارٹوگ ہرشفیلڈ اس کا بھی موقف سن لیا, اور آپ نے اس میں میرا موقف بھی سن لیا. الحمدللہ عز و جل, جو میرا موقف ہے یہ ساری امت مسلمہ کا موقف ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور غامدی صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں, اور غامدی صاحب اپنے افکارات سے کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ناظرین, دکھ تو میں اس بات کا ہے کہ غامدی صاحب نے ایک بات کی, غار ہرا کو انہوں نے ایک افسانہ کہہ دیا اور امت مسلمہ کے دل کو چیرا. پھر اس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کیا کیا جھوٹ بولے. ان جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایک صحیح اور متصل روایت کو وہ مرسل کہہ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہی اغیار کر رہے ہیں. یعنی اپنی بات سے, اپنے موقف سے وہ نادانستگی میں یا دانستگی میں اغیار کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک ہی لائن میں, ایک ہی پیج پہ ساری دنیا کے متعصب مستشرقین کھڑے ہیں, ان سب نے غار ہرا کو افسانہ کہا, غامدی صاحب نے بھی غار ہرا کو افسانہ کہا. ان سب نے اس روایت کو کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے. ثبوت آپ کے سامنے میں نے لے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیدا نہیں ہوئی تھی. غامدی صاحب نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ یہ جو ہے ایک مراسیل صحابہ میں سے روایت ہے یا مرسل روایت ہے. اب ناظرین, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ غامدی صاحب پہ کیا ایلیگیشن لگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غامدی صاحب کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کریں, اور جو ان کو سننے والے ہزاروں آڈینس ہیں وہ گمراہی سے بچیں, اور وہ اپنا دوبارہ سے یہ بتائیں کہ یہ میں نے یہ بات جو کی ہے یہ غلط کی ہے, یہ ایکچولی صحیح اور متصل روایت ہے. اور یہ میرا موقف یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا بعثت نبوت والا, نزول وحی والا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 سال کی تھی, پیدا ہو چکی تھی. اور یہ ایک صحیح واقعہ ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ واقعہ جو سب سے پہلی وحی کا واقعہ تھا وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. تو امید ہے کہ غامدی صاحب اپنے موقف سے رجوع کریں گے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو روایت ہے غامدی صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ بخاری شریف کی، یہ مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. جی ہاں، یہ مراسیل صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مراسیل صحابہ ان روایات کو کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو اور وہ اس وقت کا واقعہ ہو کہ جب اس نے وہ زمانہ نہ پایا ہو. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا دیا کہ ہجرت کے بعد ایک صحابی مسلمان ہوا ہے، وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہے، وہ ہجرت سے پہلے کا بتا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو مراسیل صحابہ کہیں گے، اور وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کر رہا ہے. اور درمیان میں ظاہر ہے کہ صحابی ہونا چاہیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، ابو بکر صدیق کو لے آئے، یا کسی بھی صحابی کو لے آئے تو وہ لا سکتے تھے. اچھا، اب غامدی صاحب اس کو کیوں مرسل کہہ رہے ہیں، مراسیل صحابہ میں سے کیوں شمار کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ مراسیل صحابہ میں سے کیوں شمار کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں ہے، اور جو ان کے جو کوئی فالورز ہوں گے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، اور شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی یا ابتدا ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یا بھی بہت چھوٹی تھیں، 2-3 سال کی بچی تھیں. تو ناظرین یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بات میں غامدی صاحب جو ہیں وہ انہی کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. ہاں، غامدی صاحب کے مطابق ہی، کیونکہ غامدی صاحب کے مطابق جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی. جب وحی کی ابتدا ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ 8 سال کی جو بچی ہوتی ہے وہ کوئی بچی ہوتی ہے؟ 8 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے، وہ بچی نہیں رہتی، وہ سمجھدار ہوتی ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سال کی کیسے تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت؟ لیں سنیں، غامدی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ 8 سال کی تھی. سنیے. حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بہت چھوٹی تھی جب عمر ان کی کم تھی جب ان کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ شباب کی عمر کو پہنچے، آپ نے تجارت شروع کی، آپ نے شادی کی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جتنی تاریخ ہے اس کا کوئی معاصر مورخ نہیں ہے، کوئی ہسٹورین نہیں ہے جس نے اس کو لکھا ہے. اصل میں لوگوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اس کو بیان کر دیا. یعنی ایک تو باقاعدہ مورخ ہوتے ہیں نا جو تحقیق کر کے کسی بات کو بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 100 سال بعد تک ہمارے ہاں کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا باقاعدہ. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں ان میں بہت قیمتی سرمایہ ہے. اسی سے ہمیں آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں، آپ کی بہت سی آراء معلوم ہوتی ہیں، آپ کی علم ہم تک پہنچتا ہے، آپ کا عمل ہم تک پہنچتا ہے. اس سے ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو جانتے ہیں. تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہ لوگوں کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے. تو اس میں بعض موقعوں کے اوپر بڑی سنگین غلطیاں بھی ہو گئیں پہنچانے والوں سے. سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یعنی اس میں پہنچانے والوں نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عام شہرت ہو گئی. وہ بڑی مناسب عمر میں تھیں. اگر اندازہ کیا جائے تو 16-18 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد کہیں جا کے ان کی رخصتی ہوئی ہے. تو ایسا ہی ہے. یہ جو عام روایت پھیل گئی ہے کہ وہ 6 سال کی تھیں یا 9 سال میں رخصتی ہوئی، یہ تحقیق کسی معیار پر بھی پوری نہیں اترتی. جی ناظرین، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ 8 سال کی تھی. اب نکاح یہ کب ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد. وصال کب ہوا ہے؟ بعثت کے 10 سال بعد. یعنی بعثت کے 10 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور وہ کتنے سال کی تھیں اس وقت؟ 18 سال کی تھی بقول غامدی صاحب کے، ٹھیک ہے، غامدی صاحب کے بقول وہ 18 سال کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعثت 10 سال پہلے ہوئی، تو جب بعثت ہوئی کتنے سال کی تھی؟ وہ 8 سال کی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ 8 سال جب عمر ہوتی ہے تو وہ 8 سال کا بچہ سن شعور تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، ارد گرد کی ساری خبریں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کا ملک نہیں تھا، یا اس طرح کا وہ مکہ جو تھا آبادی نہیں تھی کہ لوگ آج کی طرح گھروں میں بند ہو کے رہ رہے ہیں اور سارا دن بچے نیٹ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں۔ یہ والا دور نہیں تھا۔ اس وقت بچے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے، اس وقت بچے جو تھے وہ محلے میں کھیلا کودا کرتے تھے، باغ دوڑ تھی، اور پردے کی آیات تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی کہ عورتیں پردوں میں گھر میں بند ہو کے رہتی، ایسا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، کھلے عام آنا جانا تھا، ہر بندہ جو تھا وہ مطلب کہ کھلے عام جو تھا وہ ملنا ملانا تھا سب کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنا 18 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 سال کی تھی جب بعثت ہوئی۔ اچھا، میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ 8 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے، اور وحی کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ بدء الوحی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ اور سب سے پہلے مسلمان کون ہے مردوں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور پہلے مسلمان اور ہر وقت ساتھ رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر جاتے ہوں گے تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو سارے باہر کے معاملات بتاتے نہیں ہوں گے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر نہیں تھی، ان کے دین پر نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا وہ کوئی اور دین تھا ان کا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دین اسلام میں انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے جو تھے وہ مسلمان تھے، آپ کے والد بھی مسلمان تھے۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر سے بات سنتے ہوں گے وہ گھر میں آ کے نہیں بتاتے ہوں گے؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز جو وحی کا واقعہ ہے وہ بتایا نہیں ہوگا؟ بالکل لازمی بات ہے کہ وہ تو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے گھروں میں آنا جانا بالکل ایک برادری، ایک جیسے کلوز سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا ماحول تھا، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بدء الوحی کا واقعہ ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اس سے لا علم رہ گئی ہوں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ غامدی صاحب نے پہلے تو اس روایت کو مرسل کہا جو کہ ان کا جھوٹ تھا، بالکل سری جھوٹ، خیانت، دھوکہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو مراسیل صحابہ کہہ دیا۔ اور بقول غامدی صاحب، جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی بعثت کے وقت، یہ روایت مراسیل صحابہ میں بھی شمار نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ متصل روایت ہے۔